या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक और मौका दिया है कि हम कुरान से अपने लिए कोई सबक ले सकें। अरबी ज़ुबान का एक बहुत फेमस एक्सियम है, एक मुहावरा आप कह सकते हैं। अरब कहा करते थे खातबन नासु अला क़द्री उक़ूलिहिम। लोगों की अक़ल के हिसाब से या लोगों की इंटेलेक्ट के हिसाब से या लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनसे बात की जाए। आप भी ये बात जानती हैं कि अगर आप किसी बच्चे से बात करती हैं तो आप उसके फ़हम के, उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उससे बात करते हैं। अगर आप अपनी किसी दोस्त से बात करती हैं तो आप उसके लेवल पर आकर उससे बात करते हैं। अगर आप किसी बड़े से बात करती हैं जो रुतबे में या उम्र में आपसे बड़ा है तो आप अकॉर्डिंगली उसी तरह से उनसे बात करते हैं। आपको ये कुरान का मिजाज भी नज़र आता है कि कुरान ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग अंदाज में एड्रेस किया है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि कुरान ने स्पेसिफ़िकली एड्रेस किया है। कहीं आपको एड्रेस नज़र आएगा कि जैसे सिर्फ मर्दों को एड्रेस किया गया है। कहीं आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ औरतों से अल्लाह ताला डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं। कहीं आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर पूरी ह्यूमैनिटी से बात की जा रही है। तो ये जो कुरान का मुख्तलिफ ऑडियंस से मुख्तलिफ अंदाज में बात करना है, हमें बैकग्राउंड में शान नज़ूल में कि किस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में ये आयात नाजिल हुई, स्कॉलर्स के मुताबिक आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि किन हालात में किस तरह से बात की गई है, आप शायद उस आयत के मुकम्मल मफ़हूम को समझ नहीं सकेंगे। तो आपको ये अंदाज़ मिलता है कुरान का कि कहीं कुरान ने स्पेसिफिक बात की है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि शान नज़ूल आयात का और सूरतों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम ये भी देखते हैं कि कुरान ने कहीं कहीं ऐसे भी एड्रेस किया है जहाँ स्पेसिफिक किया है, वहाँ कहीं कहीं अल्लाह ताला ने जनरली भी एड्रेस किया है कि अल्लाह ने मर्दों, औरतों, बच्चों, इवन मुस्लिम्स में कमज़ोर मुसलमान, मजबूत मुसलमान, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि डिसबिलीवर्स, मुशरिकीन, यहूद, नसारा, हर तरह के इंसान को अल्लाह ने एड्रेस किया है। और कुरान में ये एड्रेस आपको उन आयात में से पता चलता है जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने या अय्युहन नास कहकर बात की है। जनरली हम ये बात जानते हैं कि कुरान की सूरतें दो तरह से डिवाइडेड हैं, मक्की और मदनी। मक्की सूरतें जो हैं वो कुरान का 2/3 हैं। और मक्की कुरान के बारे में हम सबको इतनी इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह है कि मक्की कुरान वो कुरान है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें आमाल के हिसाब से फ़राइज़ नहीं बताए, बल्कि वहाँ तज़किया, इखलाकियात और ईमानियात को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। जो मक्का का दौर था, अगर आप उसको अपने जहन में रखेंगी तो मक्की कुरान में आपको या अय्युहन नास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। मक्की कुरान में मुसलमान ऑप्रेस्ड थे, उन पर जुल्म हो रहा था, उनको इजाज़त नहीं थी कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लें। आपको मालूम है कि आप मुसलमानों को मक्की दौर में हुक्म दिया गया था कुफ़ु ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक कर रखो, यानी अगर तुम्हें जान से मारने की तरफ भी ले जाया जाए तो आपको बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। और अगर आप मक्की कुरान की आजमाइशों को अपने जहन में रखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि चाहे वो हज़रत सुहेब और रूमी थे या वो हज़रत बिलाल हबशी थे या इसके अलावा कोई भी सहाबी थे उस दौर के जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन जवाब में उन्होंने अपने मालिक के ऊपर या जुल्म करने वाले के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर की जो ओरिजिनल वाक़या है हम उस सबको जानते हैं
کہ حضرت یاسر کے ساتھ ابو جہل نے کتنا ظلم کیا تھا. اسلام کے پہلے شہید، ان کے دونوں بازو اور ان کے دونوں پاؤں 4 مختلف اونٹوں سے باندھ کے ان کو 4 الگ ڈائریکشنز میں اس نے بھگا دیا تھا. تو ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے ود ان فریکشن آف سیکنڈ. ان کی جو بیوی تھیں زوجہ حضرت سمیہ، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے اس نے ان کو شہید کر دیا تھا. اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں. تو مکی دور میں مسلمان بہت زیادہ اوپریسڈ تھے، ان کے اوپر ظلم ہو رہے تھے. جب مدنی دور شروع ہوا ہے، مکی قرآن کے لیے یہ بات میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتائی ہے کہ مکی قرآن کے اندر اسکالرز کے مطابق یا ایھا الناس کا خطاب اس لیے آیا ہے کہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور اس وقت جنرلی ہیومینٹی کو اسلام کو قبول کرنے کے لیے انویٹیشن دیا جا رہا تھا. تو ہر ایک کو دعوت تھی، چاہے وہ قریش مکہ تھے، چاہے وہ کوئی ایسے لوگ تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، چاہے وہ کوئی ایسے لوگ تھے جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. مکی قرآن پوری انسانیت کو انویٹیشن دیتا ہے. اس کے مقابلے میں جب مسلمان مدینہ میں آئے ہیں تو اب مدینہ میں آلدو مسلمان جوز کے مقابلے میں کم تھے انیشیلی. آپ جانتے ہیں کہ ساری سراؤنڈنگ میں مدینہ کے جوش ٹرائبز جو تھے یہ موجود تھے، اور تعداد میں اہل کتاب میں یہود بہت زیادہ تھے. انیشیلی مسلمان کم تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کو گورننس، آپ کو اقتدار، آپ کو پاور شروع کے ادوار میں ہی مل گیا تھا. وہ جو ایک لفظ بنی اسرائیلیوں کے لیے فرعون استعمال کرتا تھا، جو آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے، شرودۃ قلیلون، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریف ریف، جس کو ہم عام اپنی اردو زبان میں انگلش کا جملہ بولتے ہوئے کہتے ہیں دیز تھرڈ کلاس پیپل، بولتے ہیں نا. شرودۃ قلیلون اس کی عربی ہے، یعنی کسی کو بہت بے وقت کر دینا، کسی کو بہت ڈی ویلیو کر دینا، اور اس انسان کی سیلف رسپیکٹ کا کوئی خیال نہ کرنا اور کہنا کہ یہ تو رف ریف ہیں، بیکار لوگ ہیں، دیز تھرڈ کلاس پیپل. فرعون کا یہ مزاج تھا. اگر آج خدا نخواستہ آپ اور میں کسی بھی علم آنے کے بعد کسی انسان کو اپنے سے کمتر سمجھ کے یہ جملہ بولتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ فرعون کو فالو کرتے ہیں. تو کسی انسان کے لیے کبھی بھی ایک ڈگنیٹی والا انسان دوسرے انسان کو اس طرح سے شرودۃ قلیلون یا رف ریف یا تھرڈ کلاس پیپل نہیں کہہ سکتا. تو یہ جو مسلمانوں کا معاملہ تھا مکی دور میں، وہ شرودۃ قلیلون کی کیٹیگری میں قریش سمجھا کرتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ یہ وہ طاقت ہے جو چند دن ابھرے گی، اس کے بعد ہم ان کو اپنی طاقت سے دبا کر ختم کر دیں گے. جب یہی مسلمان مہاجرین بن کر مدینہ آئے ہیں تو اب مسلمانوں کو طاقت مل گئی تھی. تو یہاں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں مینلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے. مدنی قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں. روزہ مدنی قرآن میں فرض کیا گیا، وراثت کے قوانین مدنی قرآن میں دیے گئے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو فرائض ہیں وہ مدنی قرآن کے اندر مسلمانوں کو دیے گئے. تو مینلی مدنی قرآن مسلمانوں سے بات کرتا ہے، اور سائملٹینیسلی آپ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس لیے کہ مدینہ میں اہل کتاب موجود تھے. تو کہیں آپ کو مدنی دور کی صورتوں میں خطاب ملتا ہے یا بنی اسرائیل، یا کہیں آپ کو ملتا ہے یا اہل الکتاب. تو 2 مین آڈینس آپ کو مدنی قرآن کی نظر آتی ہے، جو آپ اگر آیات کو سمجھیں اور ان کو سمجھنے کے لیے ان کے ترجمے کو اور ان کے کانٹیکس کو دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنو یا اہل الکتاب یہ مدنی دور کا ایک اسپیشل ریفرنس ہے. مکی قرآن کا اسپیشل ریفرنس میں نے کیا بتایا تھا ابھی؟ یا ایھا الناس. آپ کو ریئرلی مدنی صورتوں میں یا ایھا الناس ملتا ہے، ریئرلی. لیکن جس چیز کو انشاءاللہ، جس آیت کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جس کو خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو مدنی قرآن کے کانٹریری آپ کو تھوڑا سا مختلف ایسنس دیتی ہے، اس لیے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو سے نہیں شروع ہوتی، یہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس سے. جبکہ اگر آپ باقی سورۃ الناس کو اسٹڈی کریں، سورۃ النساء کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مینلی پوری سورت مدنی دور میں مسلمانوں کو اسپیسیفکلی ایڈریس کر رہی ہے. وراثت کے قوانین آپ کو سورۃ النساء میں ملتے ہیں. گھر کے خاندان کے معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، سورۃ النساء میں آپ کو اس کے بہت سے احکامات ملتے ہیں. منافقین کے اوپر تقریباً 60 کے قریب آیات
سورۃ النساء میں آئی ہیں. مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوگا اس کے انٹرنل اور آؤٹر افیئرز کو کیسے ڈیل کیا جائے گا وہ آپ کو سورۃ النساء میں ملتا ہے. لیکن سورت کو شروع کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے ریئر اور مدنی کانٹیکسٹ کے حساب سے یونیک استعمال کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے سورت شروع نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے اس سورت کو شروع کیا ہے. اس ایک سورت کے اندر اس کئی طرح کے آپ کو آیات کے فلیورز ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے لیے مورل لیسن بھی بہت مل جاتے ہیں. اس طرح سے ایک آیت کے اندر ہی جو آیت انشاءاللہ ہم اس وقت پڑھیں گے اس میں اٹسل بہت سے سبق ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ساتھ جتنا بھی اس کا مین ایلیمنٹ سبق کے پوائنٹ آف ویو سے لے جا سکیں وہ ہم لے کر جائیں. اگر پوری آیت ہو جائے گی جتنا میں کرانا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ ہم پوری آیت کو کر لیں گے. میں نے 5 بجے ابھی آپ کو بتا دیا کہ مجھے کلوز کرنا ہے اپنی ٹاک کو, اس لیے کہ یہاں دوسری کلاس ہے. اگر پوری نہیں بھی ہو سکے تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پڑھنے والے کا اور قرآن سمجھنے والے کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے ایک آیت بھی اور ایک آیت سے ایک سبق بھی اگر اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ کی اور میری زندگی میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے وہ ایک لیسن بھی کافی ہوتا ہے. تو ہم اللہ کا نام لے کر آیت کو سمجھنا شروع کریں گے, لیکن اگین اپنا ایک مائنڈ سیٹ ضرور بنائیے اور ہو سکتا ہے اسی آیت کو سمجھنے کے حوالے سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے کہ قرآن کو جلدی جلدی ختم نہیں کیا جاتا, قرآن کے کورسز کو جلدی جلدی ختم کر کے بیک ٹو اسکوائر ون زندگیوں میں نہیں جایا جاتا. جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں, بچے زیادہ کہتے ہیں میں جلدی سے نماز پڑھ لوں پھر آتی ہوں. جب گھر میں کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو سب سے مشکل کام ایسے میں نمازیں پڑھنا ہوتا ہے. زیادہ تر ہم خواتین بھی یہی کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں. تو نہ تو نمازیں جلدی میں پڑھی جاتی ہیں, ہاں ہم کمزور انسان ہیں, بہرحال کبھی نہ کبھی ہم سے نمازیں تیز پڑھی جاتی ہیں. ہم نے مزاج اپنا بنانا شروع کرنا ہے, کوشش اپنی ڈالنی ہے. آگے اس کوشش کے اندر برکت ڈالنے والا رب جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہے اور اللہ سے ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ انسان نہیں بن سکتے, ہم صرف بہتری کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی کوشش و جدوجہد کر سکتے ہیں. تو ایک زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو بات جس جگہ اچھی سننے کو مل جائے, جتنی سننے کو مل جائے, اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی زیادہ فکر کیجیے. تو انشاءاللہ اسی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم سورۃ النساء کی اس پہلی آیت کو سمجھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت کو شروع کیا ہے یا ایھا الناس سے, اور اس کے بعد اللہ نے اگلا جملہ, اگلا لفظ جو استعمال کیا ہے, پہلے تو ایڈریس کیا اے انسانوں, یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ. اور اللہ کے بارے میں جو کانشیس ہو جائے گا, جو اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اب میں نے جو آپ کے سامنے مدنی اور اس وقت مکی صورتوں کا ایک سنوپسس رکھا ہے, اس کا سارا مقصد اس آیت پر فوکس کرانا تھا. جنرلی ہم اگر یہ بات سنیں, 2 جملے سنیں کہ کیا مسلمانوں کو اللہ کا تقوی کرنا چاہیے, جملہ نمبر 1, یا نان مسلمز کو بھی اللہ کا تقوی کرنا چاہیے, جملہ نمبر 2. تو ہماری انفارمیشن کے مطابق صحیح جملہ کون سا ہے؟ پہلا والا نا, پہلا والا. بیکاز اگر ہماری انفارمیشن یا جتنا ہم اسلام جانتے ہیں, اگر آپ سے ایک گیدرنگ کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی طالب علم ہیں, آپ قرآن کی کلاسز میں جاتی ہیں, آپ قرآن کی آڈیوز سنتی ہیں, یہ بتائیے کون سا جملہ ٹھیک ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کو اللہ کا تقوی کرنا چاہیے یا کسی بھی انسان کو جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, کیا اس کو بھی اللہ کا تقوی کرنا چاہیے؟ جنرلی ہمارا جواب یہ ہوگا کہ دوسرا جملہ ٹھیک نہیں ہے. یہی ہوگا نا, اس لیے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تقوی وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے. جب آپ سورۃ النساء کی اس آیت پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم نہیں کہا اے ایمان لانے والو, اے مسلمانوں, اے کلمہ پڑھنے والو, اپنے رب کا تقوی کرو. اللہ نے تو ہر انسان کو کہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. جتنے بھی لوگ ہیں, قرآن نے تمام انسانوں کو اللہ کے بارے میں, اور اللہ کا یہاں پر نام اللہ نہیں آیا, کیا آیا ہے؟ رب آیا ہے.
دا رب از دا چیریشر, از دا کریٹر, از دا نریشر. وہ رب وہ ہے جو الٹیمیٹ اتھارٹی رکھنے والا ہے. میجورٹی انسان اس وقت دنیا میں کریٹر گاڈ کو مانتے ہیں, آنر گاڈ کو نہیں مانتے ہیں. مسلمان الحمدللہ کریٹر گاڈ کو بھی اللہ کہتا ہے اور آنر گاڈ کو بھی, جو میرے 1-to-1 ڈیلی بیسس کے معاملات سنبھالتا ہے, ہمارے لیے وہاں پر بھی اللہ ہی کی ہستی موجود ہے. تو اللہ نے یہاں پر ہر انسان کو یہ بات کہی ہے کہ ہر دنیا کے انسان کو اللہ کا تقوی کرنا ہے. ان سمپل ورڈز, ہر دنیا کے انسان کو اللہ کے لیے کانشیس ہونا ہے. اگر مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی اور کوئی نان مسلم آپ سے یہ کہے گا کہ ایک مسلمان کسی نان مسلم کو تقوی کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے, ہم خامخواہ میں اپولوجیٹک ہو جائیں گے. ہم کہیں گے شاید ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے, اس لیے ہم کسی نان مسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. سو اگین بات وہی ہے, قرآن پر قرآن ختم کرنے کی بات نہیں ہے, قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی بات ہے, قرآن کے الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بات ہے. اللہ نے پوری انسانیت کو اپنے آپ سے کانشیس کرنے کے لیے یہ آیت دی ہے. یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کہ باقی انسانوں تک اس میسج کو پیار, محبت, انٹلیکٹ, وزڈم طریقے سلیقے سے لے کر جائے. جب پوری انسانیت کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا رب, تمہارا کریٹر, تمہارا خالق, تمہارا چیریشر اور نریشر ایک ہی ہے, تو یہ سٹیٹمنٹ کسی مسلمان کا نہیں ہے, آپ کا اور میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس لیے کہ آج کل ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں بہت جلدی سے کوئی ایسی بات سننے کو ملے جس میں سامنے والے کو یہ لگے کہ آپ شاید اپنی رائے دے رہے ہیں, تو فوراً کہتے ہیں آپ بہت ججمنٹل ہو رہے ہیں. دیر از نو پوائنٹ آف گوئنگ ٹورڈ ججمنٹل سائڈ. اگر اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی ہے, یا اگر کوئی مسلمان چلیں یہ بات کہتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی ریلیجن ہیں ان میں سب سے پیور ریلیجن اس وقت اسلام ہے, کیا یہ میرا اور آپ کا ججمنٹل سٹیٹمنٹ ہے یا ہمارا یہ درست سٹیٹمنٹ ہے؟ باہر کی دنیا کو کیا ججمنٹل لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے. اب جب باہر کی دنیا, اور باہر کی دنیا میں ضروری نہیں ہوتا کہ باہر کی دنیا سے مراد میں بات کر رہی ہوں ویسٹرن کنٹریز کی. ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ یہ الحمدللہ بہت سے ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہمیں نان مسلم کی کمی پورے کسی طرح سے محسوس ہونے نہیں دیتا ہے. بہت سی ایسی یوتھ موجود ہے جو جہاں آپ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کے کسی فرینڈ کو ٹوکنے لگتی ہیں تو آپ کی بیٹی آپ کو روک دیتی ہے, اماں آپ اتنی ججمنٹل کیوں ہو رہی ہیں, کیوں کہا آپ نے میری فرینڈ سے. یہ کامن ایک سینیریو اس وقت ورلڈ وائڈ بلڈ ہو گیا ہے. اس سینیریو میں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ آپ کا سٹیٹمنٹ کہ اس وقت دنیا کے اوپر جتنے بھی ریلیجن ہیں اس میں سب سے پیورسٹ اسلام ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں, دین یو شوڈ ہیو دا نالج, تاکہ آپ اس انسان کو بتا سکیں یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اور اگر آپ کا بلیف ہے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ, ڈیفینیٹلی ہم اپنی سراؤنڈنگ میں اس مسلمان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن پر زبان سے ہی صحیح, دعوے کی شکل میں ہی صحیح ایمان رکھتا ہے. آپ اس کو قرآن کی آیت سنا دیجئے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اللہ کے نزدیک اگر کوئی پیور دین رہ گیا ہے تو وہ اسلام ہے. تو یہ کسی مسلمان کا ججمنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آج آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ٹیکنیکلی دنیا کے ہر انسان کو اللہ کے لیے کانشیس ہونا ہے, کریٹر کے لیے جو ہے وہ واچفل رہنا ہے, مائنڈ فل رہنا ہے, کریٹر کا احساس اور تقوی کرنا ہے, تو یہ آپ کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ قرآن کا سٹیٹمنٹ ہے. اور ریفرنس میں آپ کے پاس کون سی سورت کی کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ابھی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اللہ نے تمام انسانوں کو کہا ہے کہ میرے بارے میں کانشیس ہو جاؤ. تو ہم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, ہم مذاہب میں, ریلیجنز میں الگ الگ ہیں, ہم کلچر میں الگ الگ ہیں, ہم کنٹری اوریجن میں الگ الگ ہیں, ہم لینگویجز میں الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے لینگویجز میں آپ ایک ہی لینگویج بولتے ہو لیکن آپ کے ایکسنٹس الگ الگ ہوں. ہماری ریلیجیس ڈریسنگ, ہمارا ریلیجیس آؤٹ لک الگ الگ ہے. مسلمان کا ریلیجیس آؤٹ لک الگ ہوتا ہے, ہندو کا الگ ہوتا ہے, بدھسٹ کا الگ ہوتا ہے, اہل کتاب کا الگ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سب انسانوں میں یہاں پر اس آیت کے اس پوائنٹ سے ایک چیز کامن ہے. ریلیجن, کلچر, ریلیجیس آؤٹ لک سب الگ الگ ہے, لیکن رب ہم سب کا ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو نان مسلمس کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ وہ لوگ جو کہ
ویسٹرن کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں, یا وہ لوگ جن کے دوست یہیں پاکستان میں رہتے ہوئے نان مسلمز ہیں. دس از پوائنٹ نمبر 1 اینڈ دس از دا ایزیسٹ پوائنٹ. بعض اوقات آپ سوچتے ہیں آپ بات کہاں سے شروع کریں. آپ اپنی کسی نان مسلم فرینڈ کو اسلام کی کوئی انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں, جسٹ گیو دیم دا ایکنالجمنٹ آف اللہ, گیو دیم دا ایکنالجمنٹ آف رب. رب کون ہے, اللہ کی کوالٹیز, اللہ کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اللہ انسانوں کو کس کس طرح سے فائدہ پہنچا رہا ہے, اللہ کس کس طرح سے انسانوں سے محبت کرتا ہے, اللہ کس کس طرح سے انسانوں کی بینیفٹ کے لیے اس دنیا کو سجا چکا ہے, اور اللہ کیسے کیسے انسانوں کے لیے جنت کے فائدے جو ہے وہ قرآن میں مینشن کر چکا ہے. دس از اسٹیپ نمبر 1. اگر آپ کو کسی بھی انسان کو اسلام کے قریب لے کر آنا ہے, اس کو اللہ کے بارے میں بتائیے, اس کو اللہ کی انفارمیشن دیجیے, اللہ کی صفات سے اس کو رونما کر دیجیے کہ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اللہ کی ڈیفینیشن, اللہ کا تعارف, اللہ کے لیے مین ایٹریبیوٹس کیا قرآن اور حدیث نے مینشن کیے. تو ہم سب انسان ایک چیز میں کامن ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کا رب ایک ہے. صحیح؟ اللہ نہیں کہا, اللہ نے یہاں الہ کا لفظ نہیں استعمال کیا, اس لیے کہ الہ کا ٹرانسلیشن باقی زبانوں میں اسمال جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے. اللہ نے گاڈ نہیں کہا کہ تمہارا بنانے والا کوئی کیپٹل جی یا اسمال جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے. اللہ نے رب کا لفظ مینشن کیا ہے. تو ہم سب انسان رب کی ربوبیت کے اعتبار سے, اپنے خالق کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہیں, چاہے ہم مذاہب میں الگ الگ ہیں. نمبر 2, اور یہیں سے, اسی پوائنٹ سے جو ہماری ایک کامنالٹی ہے, اسی سے ہر انسان کے لیے آپ کے اندر رسپیکٹ ڈیولپ ہو جانی چاہیے. یہ اس کا میسج نمبر 1 ہے. میں دنیا کے ہر انسان کو رسپیکٹ دوں گی جو اس کی رسپیکٹ کا کرائٹیریا ہوگا. کیا کسی نان مسلم کو رسپیکٹ دینی چاہیے, یا اس کو کونی مار دینی چاہیے اگر آپ کے برابر بیٹھا ہو, اس لیے کہ وہ نان مسلم ہے؟ جب تک نان مسلم آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں کھڑا نہیں ہے, اور وہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ جان سے مارنے کو تیار نہیں ہے, ورنہ ادروائز آپ اس کے ساتھ وہ سارے اخلاقیات کے معاملے کریں گی جو کہ انسان ہونے کے ناطے وہ ڈیزرو کرتا ہے. ہاں, مسلمانوں کو اسلام نے ایک اصول ضرور دیا ہے, نان مسلمس کو آپ بیسٹ فرینڈ نہیں بنا سکتے ہیں. دیٹس دا کی پوائنٹ ان مسلم آئیڈینٹی. آپ اپنے نان مسلم نیبر کے ساتھ کھانا بھیج دیا, آپ کو وہ سامنے نظر آتا ہے, آپ نے ہیلو ہائی کر لیا, آپ نے کوئی تحفہ بھیج دیا, آپ نے اپنے کسی اوکیشن پر اس کو بھی انوائٹ کر لیا, یہ سب ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ آفس میں ایک ساتھ ٹائم گزارا, وہ آپ کا کولیگ ہے, وہ آپ کا کلاس فیلو ہے, وہ آپ کے ساتھ اسکول یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, یہ سب ہو سکتا ہے. دیر از اے پاسبلٹی. لیکن ایک مسلمان بچہ, ایک مسلمان عورت یا ایک مسلمان مرد کسی نان مسلم کو اپنا بیسٹ فرینڈ نہیں کہہ سکتا, بیکاز بیسٹ فرینڈ کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہے نا. جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, گریجولی آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ نے نان مسلم کے ساتھ اتنا ریلیشن شپ پہچان لیا, یہ جو اللہ نے ہمیں رب کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا ہے کہ ہمیں ہر انسان کی رسپیکٹ کرنی ہے. دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارا کامن رکھا ہے تمام انسانوں میں, اللہ نے کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ, اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے. یہ نفس واحدہ کس کے لیے بولا اللہ نے؟ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. کیا صرف مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, یا جیوز, کرسچن, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, سب مسلمان, سب ہر انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد؟ ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو آنر کیا ہے, عزت دی ہے, تکریم کا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ. یہ ہمارا دوسرا کامن پوائنٹ ہے. دوسرا کامن پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہمارا اوریجن واپس جوڑ دیا گیا ہے آدم علیہ السلام سے جا کے. اور آدم علیہ السلام سے پہلے کس سے جوڑا تھا؟ کس سے جوڑا تھا آدم علیہ السلام سے پہلے؟ رب سے جوڑا تھا. ابھی تک تو میں نان مسلمس کی بات کر رہی تھی. اب جو ہمارا ٹاپک ہے, اگر آپ اسی ٹاپک کو اس آیت کے ساتھ انکارپوریٹ کریں, اپنے گھر میں ماحول خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کرنا. اب جتنے بھی انسان آپ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں, ابھی میں آہستہ آہستہ آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہوں. پہلے میں نے ایک آؤٹر پورے سرکل کی بات کی جس میں ہیومینٹی آتی ہے, پھر میں نے آپ کو نان مسلمز میں اسپیسیفکلی اہل کتاب کی بات کو مینشن کر دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا رکھنا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے آس پاس کا معاشرہ جس میں سب انسان آتے ہیں جن سے آپ کا تعلق بنتا ہے.
جن سے آپ کسی بھی فارم میں انٹریکشن کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں, چاہے وہ آپ کا ایک سوشل سرکل ہے, چاہے وہ کہیں ملنے والے آن اینڈ آف آپ کے ایسے کانٹیکٹس ہیں جن سے ریئرلی آپ کی ملاقات ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں, چاہے وہ آپ کے واٹس ایپ میں کوئی ایسے گروپ کے ممبرز ہیں جن کے ساتھ آپ کا کبھی کبھار انٹریکشن ہو جاتا ہے, چاہے وہ لوگ ہیں, نا دیر از انورٹیڈ کاما آن بوتھ سائڈ جو میں بول رہی ہوں, چاہے وہ لوگ ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. میں نے سارے انسانوں کی بات کی جو آپ کے سرکل میں آتے ہیں. آپ کے سرکل میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ ارے واہ, آپ تو سب ولی اللہ ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. دیٹس ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ. لیکن انسان ہونے کے ناطے میں بات کر رہی ہوں, کبھی کبھی ہماری سراؤنڈنگ میں, دیکھیں میں تو سچ بولتی ہوں, صحیح ہے. اب میں مائک کے سامنے آ کے بیٹھ بھی گئی ہوں, اور اگر میں قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہوں تو مجھ پر تو ذمہ داری زیادہ ہے. میں یہاں پر فیک پریٹینڈ تو نہیں کر سکتی ہوں. سم ٹائمز آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کلک نہیں کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے. چلے اب شاید آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہاں, اب میں نے آسان کر دیا. پہلے ذرا زیادہ کروڈ ہو گیا تھا کون سے لوگ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. حالانکہ اگر میں آپ سے آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, لاؤنج میں بیٹھ کے پوچھتی کوئی ایسا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کہتی ہاں 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 بتاؤں کون کون ہے, ایک لمبی لسٹ بتا دیتے. چلیں ہم ایسے لوگوں کی بات کریں جن سے ہماری کیمسٹری نہیں ملتی ہے, جن سے ہم بار بار انوائے ہو جاتے ہیں, جو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی سارا سرکل بتایا تھا, تمام وہ لوگ جو آپ کے فرینڈز, ریلیٹیوز, آپ کی جان پہچان کے لوگوں میں یا ان لوگوں میں آتے ہیں جن کو آپ کہتی ہیں کہ ان سے میری کیمسٹری نہیں ملتی, یہ سب لوگ, یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. جب آپ ان کو ڈیل کرتی ہیں تو اب میں پریکٹیکل سبق آپ کو بتا رہی ہوں. ابھی تک تو میں نے انفارمیشن دی ہے نا انسانیت کی, رب کا ایک ہونے کی, ہم سب کا آدم علیہ السلام کا اولاد ہونے کی. اب میں پریکٹیکل بتا رہی ہوں اس آیت کا سبق, اس حصے کا. صرف یہ جتنے بھی میرے آس پاس انسان ہیں, اب جب میں ان سے ڈیل کروں گی, چاہے اس میں میرے وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتی ہوں, یا وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے, یا ان کے درمیان میں جو کیٹیگری بھی آتی ہے, اب جب آپ ان لوگوں سے ڈیل کریں گی تو آپ ان کو صرف انسان سمجھ کے ڈیل نہیں کریں گی. آپ ان کو ڈیل کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں گی کہ میں اس وقت اس سے ڈیل کر رہی ہوں جو اللہ سے بلانگ کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا رب کون ہے؟ اللہ. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو اس کا مطلب ہے ہم سب اللہ کی بلانگنگ میں آ گئے. اسی لیے آپ کہتی ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. اسی لیے ہمیں اسلام میں اصول دیا گیا کہ ہم سوسائڈ نہیں کر سکتے, ہم اپنا بازو خود نہیں کاٹ سکتے, مرسی کلنگ اسلام میں نہیں ہے, یوتنیسیا اسلام میں نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا جسم, ہماری جان, ہمارا نفس اللہ کی امانت ہے. یہ سب چیزیں اگر آپ کنیکٹ کر کے پہچان لیں گی تو آپ دنیا میں جس انسان کو بھی ڈیل کریں گی, ابھی آپ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی اونچی آواز میں چاہیں اس سے بات کر لیں, جتنا مرضی اس کو ڈانٹ دیں, جتنا مرضی اس کی انسلٹ کر دیں, جتنا مرضی اس کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال کر لیں, اور جتنا مرضی چاہیں آپ اس کے رائٹس کو وائلیٹ کر دیں. اس لیے کہ آپ ایک ایسے ہستی کو, ایک ایسی مخلوق کو ڈیل کر رہی ہیں جو اللہ سے بلانگ کرتا ہے. گھر کے معاملات کو خوشگوار کرنے کے لیے لیسن نمبر 1 یہی ہے. جب بھی کسی رشتے کو دیکھیں, باہر کی دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے ایٹیکیٹس کے ساتھ رہنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کا ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والوں کے ساتھ بڑا نائسلی بات کرنا, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ آپ نے اکڑ دکھائی نا تو ابھی آپ کو بٹھا دیں گے کسٹم پہ, پھر کہیں گے کھولو سارا سامان ہم چیک کریں گے. ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والوں سے آپ نائسلی بات کرتے ہیں, ریسٹورینٹ میں جاتی ہیں ویٹر سے آپ اچھی طرح بات کرتے ہیں. یہاں ہم آتے ہیں ایک دوسرے کو خوب مسکرا کر دیکھتے ہیں, اور ہمارے جبڑے تھکتے بھی نہیں مسکرا کے. گھر میں جاتے ہیں تو مسکراہٹ لگتا ہے ہو ہی نہیں رہی ہے, تھک تو گئی اتنا مسکرا کے, میں تھکی بھی آئی ہوں. گھر کے دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے, وہ جن نہیں ہوتا, ہمارے مزاج کا بے قابو جن ہوتا ہے. اصل میں ایک دم سے تھکن آنا شروع ہو جاتی ہے. باہر گھومتے رہیں گے, پھرتے رہیں گے, بالکل فریش رہیں گے, گھر کی شکل دیکھیں گے, سر میں درد بھی شروع ہو جائے گا, تھکن بھی ہو جائے گی, کمر بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی, بیٹھا بھی نہیں جا رہا, بس اب لیٹنا ہے. اور کسی نے کہہ دیا ذرا بیگم آج اچھے سے پکوڑے تو بنا دیں چائے کے ساتھ. اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے مزاج بگڑتے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں جن انسانوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ
بار بار یہ بات اپنے آپ کو یاد کرانا کہ میں جس انسان کو ڈیل کر رہی ہوں اصل میں وہ اللہ سے بلانگ کرتا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے. ہم سب اپنے لیونگ رومز میں اور اپنے بیڈ رومز میں منی فرعون بن جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے بہت آرام سے، ایک تو ہوتا ہے ڈسپلن کرنے کے لیے ڈانٹنا، اور ایک ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے ہر وقت بچے کی انسلٹ کرتے رہنا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو تھنگس. ایک ہوتا ہے تربیت کرنا، اور اس تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو کبھی ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈانٹ بھی دینا. ایک ہوتا ہے صرف ان سے ماتھے پر بل ڈا کر ہی بات کرنا. دنیا کے بچے آئیں گے تو آپ مسکرائیں گی، اپنا بچہ آئے گا تو مسکرا کر دیکھا نہیں جاتا، بیکاز آپ کو اس کی غلطیاں میگنیفائڈ فارم میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کے ہی بات کرتے ہیں. کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا ہے، ان کو بھی چھیڑا جاتا ہے. آپ نے آخری دفعہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کب چھیڑا تھا؟ جب آپ کو لگ رہا ہو اس کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اس کو چھیڑ کے اس کا موڈ نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرتے ہیں ہم ایسے؟ ہم کہتے ہیں لو اپنا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، اب ان کے موڈ بھی ٹھیک کرو. ہاں یہ تو کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ اصول آج سے یاد رکھنا ہے. آج آپ گھر جائیں گی، دس از لیسن نمبر 1. جو لوگ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ نے جب ان کو ڈیل کرنا ہے اس چیز کو بیک آف دا مائنڈ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ کی بلانگنگز ہیں جن سے میں ڈیل کر رہی ہوں. میری گاڑی ہے اور میں اس گاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہوں، میں لین کرتی ہوں، میں اس پر ٹیپ کرتی ہوں، میں اس کا ٹرنک کھول کے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سا سامان بھر دیتی ہوں، اتنا کہ اب وہ بند بھی نہیں ہو رہا. تو آپ میں سے کوئی آ کے مجھ سے کہے گا یہ کیوں کیا آپ نے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، بیکاز میری گاڑی ہے، میں جو مرضی کروں. اب آپ کی کار ہے اور میں اس کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں. میں بیٹھ نہیں رہی، میں اس کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں. آپ کہیں گے ہیلو ایکسکیوز می دس از مائی کار، کیا ایشو ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کا بچہ ہے، اب یہ بچے یہاں سے وہاں میرے سامنے ہو رہے ہیں نا. اب اگر یہ میرے بچے ہوتے، آپ کا بچہ جب ہوم ورک نہیں کرتا آپ ڈانٹتے ہیں؟ یا اللہ آپ ڈانٹتے بھی نہیں ہیں؟ اچھا آپ کی خاموشی تو مجھے پریشانی کر رہی ہے، شاید میں کسی اور پلانٹ سے آئی ہوں. اچھا تو مجھے یہ تو لگے کہ میں انہی خواتین سے بات کر رہی ہوں جو میرے جیسی ہی امائیں ہیں. جب بچہ ہوم ورک نہیں کرتا تو ڈانٹتے ہیں نا. جب بچہ آپ کا کوئی فیوریٹ کرسٹل یا کوئی ڈیکوریشن پیس توڑ دیتا ہے تو ڈانٹتے ہیں نا. جب بچہ مس بیہیو کرتا ہے مہمانوں کے سامنے تو آپ ڈانٹتے ہیں نا. اب سمجھے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کا بچہ مس بیہیو کر رہا ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں ویسے آپ مہمان کے بچے کو ڈانٹتے ہیں؟ نہیں ڈانٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے. وہ آپ کا بچہ ایک تو چلا جائے گا. ہاں یہ تو آسان سی فلسفی ہو تو چلا جائے گا، اپنا بچہ تو سر پر ہی رہے گا. سمپل بات، آپ کسی کے بچے پر ویسے یل نہیں کر سکتے ہیں، چیخ نہیں سکتے ہیں جیسے اپنے بچے پر کرتے ہیں، بیکاز آپ کا بچہ آپ کی پراپرٹی ہے سم ہاؤ، اس لیے آپ اس کو اپنے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. دوسرے کا بچہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. ناؤ اپلائی دس سیم رول آن ایوری ادر ہیومن بینگ. ہر وہ انسان جو آپ کے ارد گرد ہے وہ اللہ کی امانت ہے. میں جیسے چاہوں ویسے اس پر نہیں چیخ سکتی ہوں، میں جیسے چاہوں ویسے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتی. مجھے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کا رب اور یہ اللہ کی اتھارٹی ہے. میں نے اس سے ڈیسنسی سے معاملہ کرنا ہے. فرض کریں آپ کے رشتہ دار آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نیک پائس رشتہ دار ہیں، وہ خود آپ کے ساتھ بہت با اخلاق ہیں، بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور اب آپ اپنی پیٹھ تھپ تھپاتی ہیں اور کہتی ہیں واہ کیا اخلاق ہے میرا، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی میں نے، کبھی کسی کے ساتھ برا میں نے کیا ہی نہیں، تو اس میں آپ کا اور میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اگر سب رشتہ دار بہت اچھے ہیں اور ہم بھی اچھے ہیں، دس از ویری سمپل تھنگ. جب سامنے والا آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور پھر آپ اللہ کی خاطر جو ہے جھک جاتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں. ہر ٹائملی کبھی انسان کے اندر غصہ آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، نہ ہم سنلیس ہیں نہ ہم فرشتے ہیں، اور نہ اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان سنلیس ہو جائیں. اللہ نے تو انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان غلطی کرے اور ریئلائز کرے، اور ریئلائز کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک بہتر راستے پر لانے کی کوشش کرے. اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا اس لیے کیا، ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کی پاپولیشن بڑھا دیتا. فرشتے ہیں اس کام کے لیے. تو جب آپ کو کوئی ٹف ٹائم دے اور جس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے، چاہے آپ نے انیشیل سٹیپ میں تکلیف کے اظہار کو کرتے ہوئے غصہ کر دیا تھا، جس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے کہ نہیں غصہ زیادہ ہو گیا، آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے. اس لیے کہ آپ صرف ایک انسان سے معافی نہیں مانگ رہی ہیں، اس وقت آپ اس ہستی سے معافی مانگ رہی ہیں جو اللہ کی بلانگنگ ہے،
جس نے آپ کو اس وقت مشکل میں رکھا، لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا، یہ ایسے ہی ہونا تھا. تو یہ پوائنٹ اپنی زندگی میں آج سے اپنے پلے باندھ لیجئے. اور جب آپ آج کہیں گی کہ اب میں گھر جا کر جب بھی مجھے کوئی ٹف ٹائم دے گا، اس میں یاد رکھیے گا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایک روف شیئر کرتے ہیں، انڈر ون روف جس میں آپ رہتے ہیں. ایکسٹینڈیڈ فیملی کی بات نہیں ہے. ایوری ون از نائس ود ایکسٹینڈیڈ فیملی. وہ جن سے ہماری ملاقات مہینوں میں کبھی ہوتی ہے، وہ جن سے ہماری ملاقات ڈرائنگ رومز میں ہوتی ہے اور بہت اچھے ایٹیکیٹس میں ہوتی ہے. دا پرسن لیونگ نیکسٹ ٹو یور روم اور پرسن لیونگ ود ان یور روم. سمجھے آپ کے شوہر؟ کیا خیال ہے اپنے شوہر کے بارے میں؟ آپ کو کبھی کبھی جھنجھلاہٹ کا شکار کرتے ہیں؟ شکر ہے کسی نے جی بول دیا. باقی سب خواتین تو لگ رہا ہے جیسے فرشتوں کے کسی پلانٹ سے اٹھ کر آئے ہیں. آئی ایم سوری. یا تو میں بہت ہی امپریس ہو جاؤں گی اور مجھے لگے گا میں بہت اس کرسی کے قابل نہیں ہوں. بھائی کبھی کبھی شوہر بھی ٹف ٹائم دے ہی دیتے ہیں. ہاں اللہ کے بندے بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جنروسٹی عطا کی ہے کہ ہم سب خواتین یہاں آ کر بیٹھی ہیں. لیکن کبھی کبھی شوہر سے بھی آپ کو جو ہے وہ کھٹپٹ ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو ڈبل یاد کرائیے کہ یہ شخص جس کو میں ڈیل کروں گی، اس کو میں صرف ایک انسان اور ایک شوہر سمجھ کے ڈیل نہیں کروں گی، میں اس کو اللہ کی بلانگنگ سمجھ کے ڈیل کروں گی. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم آٹومیٹکلی تھوڑا سا کنٹرول میں آ جائیں گے. پھر آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے ہم نے اس کا پیئر بنایا، زوج بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا میں جو دونوں ہا آ رہی ہیں یہ آدم علیہ السلام کے لیے آئی ہیں، جو کہ لفظ نفس کو پریزنٹ کر رہی ہیں. آپ میں سے جن لوگوں کو عربی گرامر آتی ہے، ہا فیمنن پروناؤن ہے، لیکن یہ یہاں آدم علیہ السلام کے لیے اس لیے استعمال ہوا کہ آدم علیہ السلام کا نام نہیں آیا تھا، نفس کا جو تھا یہاں پر ٹرم آئی تھی. اور نفس کی ٹرم عربی زبان میں مونس ڈکلیئر ہوتی ہے، فیمنن ڈکلیئر ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ اصل میں آدم علیہ السلام کے لیے آئے کہ اللہ نے انہی سے ان کا پیئر، ان کا زوج پیدا کیا. عربی زبان میں زوج، پیئر ایسی چیز کے لیے آتا ہے ان اے ویری سمپل پلین لنگوسٹک ڈیفینیشن، وہ چیز جس کے بغیر، پیئر میں دو حصے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی چیز آپ پیئر کہیں گی وہ دو پارٹس پر ہوگی. پیئر میں دونوں کمپوننٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہوتے ہیں. دس از دا مین ایسنس ان دا ورڈ زوج. اسی لیے زوج کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر اسپاؤس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. زوج کا لفظ جو ہے وہ آپ کو دن اور رات کے لیے بھی ملے گا عربی زبان میں. زوج کا لفظ آپ کو سورج اور چاند کے لیے بھی ملے گا. زوج کا لفظ آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے بھی ملے گا. وہ پیئر جس میں ایک کمپوننٹ دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو الفاظ سلیکٹ کیے ہیں آیت کے لیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی سے اس کا پیئر بنایا. اس میں بہت گہرا سبق ہے مردوں کے لیے. اب یقیناً وہ سبق آپ نے گھر جا کر اپنے ہسبینڈ کو چشمہ یہاں لگا کر ناک پر ریڈنگ گلاسز دینا نہیں شروع کر دینا. اب آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قوام ہونے کی حیثیت کیوں رکھی ہے. نہیں، یہ آپ بتائیں گی جا کے اپنے بیٹوں کو. بیٹوں کی تربیت ہو سکتی ہے، شوہر کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ کہیں لکھ کر بڑا بڑا لگا لیجئے، اگر شوہر دیکھیں گے پھر بھی بہت خوش ہوں گے، موڈ اچھا ہو جائے گا ان کا. میں اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی، میں صرف دعا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، خود اچھی بن سکتی ہوں اور دعا کر سکتی ہوں. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی تربیت کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو الفاظ کہے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں آدمیوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے بہت بہت کمپریہنسو لیسن ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانیت کو دو سے بنایا، یا ہم نے انسانیت کو مرد اور عورت سے بنایا، یا ہم نے انسانیت کو آدم اور حوا سے بنایا. اللہ نے وہاں پر بھی کامن گراؤنڈ رکھا ہے آدم علیہ السلام، تاکہ مرد یہ بات سمجھ جائیں کہ عورت اصل میں مرد کی ایکسٹینشن ہے. اگر مرد کسی بھی کیپیسٹی میں، والد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں اگر یہ عورت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اصل میں یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر مردوں کو یہ سبق مل جائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے میل سپیکرز اس بات کو اپنے ایڈریس میں مردوں کو تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے اور تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے سکھائیں.
وہ مرد جو عورتوں کو ابیوز کرتے ہیں، فزیکل ابیوز ہے یا وربل ابیوز ہے یا ایموشنل ابیوز ہے، یہ تینوں ابیوزز ایک عورت کی پرسنالٹی کو کرش کر دیتے ہیں اگر کسی بھی میل ریلیشن شپ کی طرف سے یہ ابیوز آتے ہیں. جب مرد ان رشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے انڈر رکھے ہیں عورتوں کی شکل میں ان کو ابیوز کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اصل میں ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے مرد سے ہی اس کا پیئر بنایا ہے. تو یہ بات اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج وہ سب مائیں جو انشاءاللہ کل کو بہویں لے کر آئیں گی، اپنی بہو کو لانے سے پہلے اپنے بیٹے کی تربیت اس اینگل سے ضرور کیجیے گا. یاد رکھیے گا آپ کے بیٹے کی تربیت پر آپ اکاؤنٹیبل ہیں. آپ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو کیسے ڈیل کیا، اس میں آپ کا کتنا ایفرٹ شامل تھا. یو ول بی اکاؤنٹیبل آن اے ڈے آف ججمنٹ. تو اپنے بیٹوں کو پہلے سے بتائیے گا کہ اگر تم بیوی کو ہرٹ کرو گے، اگر تم اس کی کیئر نہیں کرو گے، اگر تم اس کو پریشان کرو گے، اگر تم اس کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال کرو گے، تو تم اصل میں اپنے آپ کو بیٹا ہرٹ کرو گے، اپنا فیملی سٹرکچر ڈسٹرب کرو گے، اپنے گھر کے سکون کو اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے کر دو گے. تو یہ مردوں کے لیے سبق ہے. اللہ نے کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور اللہ نے اسی پیئر سے یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے اسپاؤس کے پیئر سے تمام دنیا میں مرد اور عورتیں پھیلا دیے. آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بنا دیا، ایک دوسرے کی کمپینین شپ دے دی، تو اللہ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا اور آدم علیہ السلام سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، فائنڈ پیس یو اینڈ یور اسپاؤس ان جنہ. اسکن کا مطلب ہے سکون ڈھونڈو، سکون پکڑو. یہ نہیں کہا جسٹ اسٹے ٹوگیدر، جسٹ لیو ٹوگیدر. لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ نہیں ہے اسکن کے اندر عربی زبان کے. اسکن میں آتا ہے فعل امر ہے نا، فائنڈ پیس، فائنڈ ہارمنی، فائنڈ ٹرینکویلٹی. ایک ساتھ وقت گزارنے کی بات نہیں ہے، صرف ایک چھت کے نیچے رہنے کی بات نہیں ہے. جسٹ ٹرائی ٹو بی مزاج شناس فار ایچ ون آف یو. ایک دوسرے کو آپ سمجھ سکیں. میں یہیں رک کر آپ سے اس وقت ایڈریس کر رہی ہوں خواتین سے. آپ اس وقت اللہ کی کلام میں سے اپنے لیے چند سبق سیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو مزاج شناس بننا ہے. فرض کریں آپ مزاج شناس بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، بٹ آپ کے شوہر نے تو درس نہیں سنا نا، آپ کے شوہر کے کان پر تو یہ آوازیں نہیں پڑی، اور آپ کے شوہر اس وقت جو ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ میں ہیں بھی نہیں کہ ان کو اپنی بیوی کا مزاج شناس بننا ہے. تو کیا کریں؟ چینج کر لیں، شوہر چھوڑ دیں. یا وہ مزاج شناس نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے مزاج شناس بننے کی. جب میں نے سن لیا تو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب میں نے سن لیا مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. جب میں نے سن لیا تو مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا ہے ایٹ لیسٹ اللہ میں نے کوشش کی تھی. میں گراس ڈسپیرٹی کی بات نہیں کر رہی. خدا نہ خواستہ کسی کے شوہر بہت زیادہ ہی پرابلمٹک کیس ہیں، وہ ایک الگ بات ہو رہی ہے. ہم ایک جنرل پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں. ہر رول کا ایکسیپشن اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم سن رہے ہیں، ہم خواتین سن رہی ہیں، تو آج سے ہم نے انشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سنت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے. وہ بہت مزاج شناس بیوی تھیں. حضرت خدیجہ کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام تک کرتے رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی ازواج دیں، لیکن جو حضرت خدیجہ کی پرومیننٹ کوالٹی آتی ہے among so many other qualities، بہت کھل کر اللہ کے رسول پر مال خرچ کرنے والی خاتون تھیں، بہت کھل کر رسپیکٹ دینے والی خاتون تھیں، بہت زیادہ جنراسٹی اور بیناولنس کا اظہار کرنے والی خاتون تھیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زوجیت میں آنے کی ان کی مین کریکٹرسٹک تھی، جس کو کتابوں میں کئی علماء نے مینشن کیا ہے، وہ ہے ان کا شوہر کے لیے مزاج شناس ہونا. وہ سمجھ جاتی تھیں کہ اس وقت شوہر کے لیے کیا چیز بہتر ہے. وہ سمجھ جاتی ہوں گی. ہم اپنے اینگل سے دیکھیں کہ کس وقت شوہر کو غصہ آ رہا ہے، میں بہتر ہے چپ ہو جاؤں. کس کو جواب دینا نہیں آتا، کس کو آگے سے بات کرنے نہیں آتی، کس کو آگے سے جو ہے وہ ترکی بترکی بیک ٹو بیک آنسر کرنا نہیں آتا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، یہاں تو میں آپ کے پاس آتی ہوں ایک انویٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، ہماری مہینے میں ایک ملاقات ہوتی ہے.
مگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب انسان دین سے جڑ جاتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زبان میں الفاظ کے سلیکشن کی بہت طاقت دے دیتا ہے. آپ اگر قرآن سے جڑ جائیں گی، ہو سکتا ہے پہلے آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، لیکن جب آپ قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا کر لیتی ہیں، جب آپ کانسٹنٹلی تعلیم حاصل کرنے کے میدان میں آ جاتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا آپ کو بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آ جاتا ہے؟ نہ صرف بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ میں اس حساب سے کہہ رہی ہوں، بلکہ میں اس اینگل سے اس وقت کہہ رہی ہوں، شوہر کے سامنے آپ اپنی زبان اگر چلانا شروع کریں گی تو شاید دلائل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اچھے دلائل دے سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان بیوی ہوتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میرا شوہر غصہ کر رہا ہے، سو اٹس بیٹر ٹو اسٹے کوائٹ. رشتے دلائل سے نہیں چلتے، رشتے کس سے چلتے ہیں؟ جھک جانے سے، معاف کر دینے سے. چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے، معاف کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے. رشتے اس سے چلتے ہیں، گھروں میں سکون اسی سے رہتا ہے، معاملات آسانی سے ہینڈل اسی سے ہو جاتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کبھی غصے میں آپ بھی ترکی بترکی جواب دے جائیں، اٹس اوکے، یو شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو سے سوری. شیطان کہتا ہے کیوں تم کیوں سوری کرو؟ ہی مسٹ سے سوری. آپ نے شیطان کی بات نہیں سننی. یاد رکھیں جو آگے بڑھ کر معافی مانگتا ہے چاہے اس کی غلطی نہ ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد کرایا کیجئے. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا میں اس کو جنت کے مڈل میں وسط میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دیا. اس لیے کہ انا کے ساتھ رشتہ نہیں بچتا، ہیوملٹی کے ساتھ ہمبل ہو کر رشتہ بچایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے تھرو ہمیں رولنگ دے دی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ریلیشن شپ میں سکون آئے، آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی. اسکن پٹ یور ایفرٹ، آپ کو محنت کرنی ہوگی. شوہر آپ کا لباس ہے اور آپ شوہر کا لباس ہیں. اگر لباس چبھ رہا ہو پہنا جاتا ہے؟ نہیں پہنا جاتا. اگر لباس آپ کو سردی گرمی سے نہ بچائے وہ لباس آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا ہے. پہلے آپ کو اور مجھے اس پیئر میں لباس کا وہ حصہ بننا ہے جو کمفرٹیبلٹی کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. جب شوہر کی شکل نظر آئے تو ایک لسٹ آف کمپلینٹس تیار کر کے مت رکھیں. چھوٹے بچوں کی امائیں اس دن جو ہے وہ ماسی بھی نہیں آئی، ہاں لائٹ بھی بہت زیادہ چلی گئی، یو پی ایس بھی آن نہیں ہوا، ادھر شوہر بیچارہ گھر میں داخل ہوا نہیں. آپ کو پتا ہے یہ اور شوہر کو دیکھتے ساتھ بعض خواتین کی ذرا آواز اونچی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. اچھی خاصی نارمل وے میں اپنی اماں سے بات کر رہی ہوں گی، ادھر شوہر کی شکل دیکھی نہیں، ادھر تھوڑا سا ٹون اور پچ اونچی ہو گئی. کیوں؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آپ کو نہیں پتا باہر سے کتنا وہ مشکلات میں اپنا رزق حلال کمانے کی کوشش کر کے گھر میں آ رہا ہے. اینڈ وائس ورسا. اگین میں یہ بہت زیادہ وائس ورسا والی سچویشن ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں نہیں کرتی ہوں، اس لیے کہ پھر خواتین گھر جا کر اپنے شوہروں کی استانیاں بن جاتی ہیں. پھر کسی ساس کا فون آتا ہے میرے پاس، آج آپ نے درس میں یہ کہا تھا، میری بہو تو میرے بیٹے کی جو ہے وہ درگت بنا کر چلی گئی کمرے میں. پلیز میں اس لیے نہیں بولتی ہوں. ہاں وائس ورسا پلین فیکٹ یہ ہے کہ شوہر کا بھی یہ ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے باہر کا غصہ گھر میں آ کر اپنی بیوی اور بچوں پر نہیں اتارے گا. There should be a balance. اگین یہ وہ باتیں ہیں جو ماؤں کو اپنے بیٹوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا ہے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے تھرو کہ آپ کو اگر اس رشتے میں خوشگوار ماحول بنانا ہے you need to put effort. آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو بہت زیادہ اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. آگے فرمایا اگین ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو پہلے اللہ کا تقوی رب کے ساتھ آیا تھا، اب آگے آ رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کیسے اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ الذی تساءلون بہ. اس جملے کی یہ جملہ جو میں نے اس وقت سورۃ النساء آیت نمبر 1 کا پڑھا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کے لیے کانشیس ہو جاؤ. الذی تساءلون بہ، جس کے بارے میں اس کا میں ایک ترجمہ کر رہی ہوں، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کرتے ہو. اس کا ایک ترجمہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. الذی تساءلون بہ کا ترجمہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ یاد رکھیے گا. اور ایک جملہ کیا ہے؟
جس کے نام کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے کو ڈیل کرتے ہو. مور اور لیس آپ کو ایک ہی بات لگے گی. اس کی کئی تعویلات مفسرون نے آیت کی ہیں، کیونکہ یہ آیت گھریلو معاملات کو ایک انسان کے دوسرے انسان کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، کیونکہ اس کو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، جب آپ کے آپس کے معاملات ہوں، یعنی آپس میں جب جھگڑا ہو جائے تبھی آپ ایک دوسرے کو مختلف حوالے دیتے ہیں. جب جھگڑا ہو جائے نمبر 1 تو یاد رکھو اب تم جواب میں جو بھی کہو گے سامنے والے کو، اتقوا اللہ، بی مائنڈفل آف اللہ، یاد رکھنا اللہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. ایک مفہوم یہ ہے. جب جھگڑا ہو اور جھگڑے کو تم مینج کرنے کی کوشش کرو، یا تم جھگڑے میں جب جواب دینے کی کوشش کرو، تو یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اور ایک اس کی تعویل یہ کی گئی ہے اس جملے کی کہ جب تمہارے آپس میں گھریلو جھگڑے ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو اللہ کے نام کے لیے یہ مت کہا کرو کہ اللہ انصاف کرے گا، اللہ بدلہ لے گا. بعض اوقات خواتین کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب میں نے اپنی ساری انرجی لگا دی، اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. پہلے خوب چیخ لیتی ہیں، پہلے خوب غصے کا اظہار کر لیتی ہیں، پہلے دل کی بھڑاس نکال دیتی ہیں، پھر کہتی ہیں بس بہن صبر کروں گی، اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. تو یہاں کی اس آیت کے لیے، اس جملے کے لیے اسکالرز نے کہا ہے کہ جب تمہارے چھوٹے چھوٹے گھریلو جھگڑے ہوا کریں اس میں اللہ کا نام بیچ میں مت لایا کرو کہ اللہ انصاف کرے گا، اللہ بدلہ لے گا، میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گی انصاف کرے. یہ جملہ کہنا بھی زبان سے کبھی بھی نہیں چاہیے کہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گی کہ اللہ انصاف کرے. اگر قیامت کے دن اللہ نے انصاف کیا تو کیا کہتے ہیں اسکالرز؟ قرآن اور احادیث کا ایسنس یہ بتاتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے انصاف پر معاملہ کیا تو جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا. حدیث کا مفہوم آتا ہے روز محشر ایک شخص کو لایا جائے گا جو بہت نیک انسان تھا، بہت نیک انسان، اور اس انسان کی تمام نیکیوں کو میزان کے ایک سائٹ پر ڈال دیا جائے گا، اور اللہ فرشتوں کے ذریعے اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم اپنے اعمال کی بیسس پر جنت میں جانا چاہتے ہو یا اللہ کی رحمت کی بیسس پر؟ اس انسان کو خیال آئے گا کہ میری نیکیاں بہت ہیں، تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ میں اپنے اعمال کی بیسس پر جنت میں جانا چاہتا ہوں. جب وہ یہ کہے گا تو اس کی ایک نعمت، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، اس کی آنکھیں لا کر میزان کے دوسری طرف ڈال دی جائیں گی، اور میزان کا دوسرا پلڑا اتنا جھک جائے گا کہ اس کی اتنی نیکیاں جس کی بیسس پر وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا، ان کا کوئی وزن اس ایک نعمت کے برابر نہیں رہ جائے گا. سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی ایک نعمت کو بھی گننے بیٹھو گے تم اس کا شمار، اس کا کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. تو ہم میں سے کوئی انسان بھی اپنی نیکیوں کی بیسس پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا مفہوم کہا. آپ نے کہا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر صرف اللہ کی رحمت سے. ایک صحابی نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آج سے یہ بات اپنے پلو سے باندھ لیجئے. آپ کو کتنا بھی غصہ آئے، آپ کا کتنا بھی دل ٹوٹے، کوئی آپ کو کتنا بھی ہرٹ کرے، کوئی آپ کے ساتھ کتنی بھی زیادتی کرے، یہ زبان سے نہیں کہیے کہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گی کہ اللہ انصاف کر. اگر اللہ نے اس معاملے میں انصاف کیا تو ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں جس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اگر باقی معاملات میں بھی انصاف کر لیا تو ہم بچ سکیں گے؟ تب تو ہم نہیں بچ سکیں گے. تو جب غصہ آ رہا ہو، مشکل ہوتا ہے، سامنے والے پر غصہ آ رہا ہے اور آپ اس کو ہدایت کی دعا دے دیں. غصہ آ رہا ہو تو اس کو دعا دیجئے اللہ اس کو ہدایت. اب اونچی آواز سے مت دے دیجئے گا. بس چلا شوہر کو غصہ آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دیجئے، کیا ہوگا؟ ایکسپونینشل ریٹ سے ان کا غصہ اور بڑھ جائے گا، ان کو ڈبل غصہ آ جائے گا. یہ مت کہیے گا پلیز. بالکل جیسے آپ کے شوہر کو غصہ آ رہا ہے آپ کہیں سنیے آپ اعوذ باللہ پڑھیے.
ان کا غصہ کم ہوگا یا مزید ان کو غصہ آ جائے گا؟ تو یہ اونچی آواز میں کہنے کی بات نہیں ہوتی. اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے اعوذ باللہ خود آہستہ آواز میں پڑھ کے سامنے والے کو دعا دے دیجئے. اللہ سے اللہ کا انصاف نہیں مانگا جاتا. تو ایک تعویل اس جو اللہ نے کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، کہ جب تمہارے آپس کے جھگڑے ہوں، مفسرون کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اوپر اللہ کے انصاف کو درمیان میں یا اللہ کی قسم کو درمیان میں مت لایا کرو، اس لیے کہ تمہارے آج کے جملے کہے ہوئے تم خود بھول جاؤ گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ثبت کر لیے جائیں گے، لکھ لیے جائیں گے، اور پھر تمہارے لیے وہ آخرت میں مشکل کا باعث بنیں گے. آگے آپ لوگ گھر جا کر انشاءاللہ پلیز اپنے سامنے ضرور اس آیت کو رکھیے گا، اور جو لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے پچھلی دفعہ بھی ریکویسٹ کی تھی جو یہاں ریگولر آنے والے ہیں اور جو ریگولر آنے والے نہیں ہیں، اگر آپ ون ٹائم ہی اس وقت آئے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ جہاں بھی جائیں یو شوڈ ہیو اے نوٹ بک ان یور ہینڈ. ایک کاغذ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جب بھی کسی ایسی جگہ پر جائیں وہاں کی چیزیں بلٹ پوائنٹس کی شکل میں چاہے 4 جملے ہوں وہ آپ کے پاس رہ جائیں. جب کبھی آپ بہت پریشان ہوں اپنی یہ ڈائری نکالیے، جو آیت کا حوالہ آپ نے لکھا ہے وضو کر کے آیت کو پڑھیے، اور جو 4 جملے آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں اس کو پڑھیے. کبھی کبھی زندگی میں آپ کو کوئی مینٹور نہیں ملتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا بالکل توکل اللہ پر ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اپنے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں. بعض اوقات ہمیں کوئی دوسرا سمجھدار انسان چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکیں، جس سے ہم اپنے مسئلے کی ڈسکشن ایسے کر سکیں کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے. دیٹس کالڈ اے مینٹور. ہم سب انسانوں کو ایک ایسا مینٹور چاہیے، لیکن ہم سب یہ بات جانتے کہ کبھی ہمیں اپنے آس پاس کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا. جب کبھی ایسا ہو وضو کیجئے، قرآن کی آیت جس کا آپ نے درس سنا ہے بہت اچھے طریقے سے صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کیجئے، اور جو 4-5 جملے آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں اس کو 1 دفعہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیے. آپ دیکھیے آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس اللہ کی طرف سے ضرور ملے گی. دیٹ ول بی انشاءاللہ یور گائیڈ بک ان فیوچر. جب کبھی کسی ایسی ٹاک میں جائیں اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. صحیح؟ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گی تو اس آیت میں جو دوسرا فریز شروع ہوا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ سے، یہاں پر ایک آیت کے شروع میں کہا گیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. کس بات پہ؟ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. جب تم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ کے انصاف کے حوالے نہ دیا کرو. اور آگے آیا ہے وَالْأَرْحَامِ، اور ارحام. اگر ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کا تقوی کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے ڈیمانڈ مت کرو اس کے نام پر. والارحام، اور ارحام. ترجمے کی تو لمیٹیشن ہے، وہاں صرف یہ لکھا ہوگا اور ارحام، لیکن کیا مطلب ہے؟ یہ یونیک مقام ہے قرآن کا. قرآن میں مور دین 200 ٹائمز تقوی سے ریلیٹڈ الفاظ آئے ہیں، تقوی کے مولڈ کے مختلف الفاظ آئے ہیں. یہ واحد مقام ہے جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے تقوی کرنے کے ساتھ ساتھ ارحام کا تقوی کرنے کی بات کی گئی ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو عربی گرامر آتی ہے، ارحام کے لیے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بدل کے طور پر لایا گیا ہے، بدل اشتمال کے طور پر لایا گیا ہے، عطف بیان کے طور پر لایا گیا. یعنی آیت کے اس حصے میں اللہ نے 2 چیزوں کا تقوی کرنے کا کہا ہے، اللہ کا اور ارحام کا. ارحام رحم کی جمع ہے. رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحامیم. عورت کے ووم کو کہتے ہیں، جو آپ کا ووم ہے جس کو آپ یوٹرس کہتے ہیں، عورت کے ووم کو، سٹمک کو نہیں کہتے. بعض ایزی انگلش ٹرانسلیشنز کے اندر کبھی کبھی ووم کی جگہ سٹمک لکھا ہوتا ہے، بٹ اٹس ناٹ سٹمک، اٹس ایکچولی یوٹرس، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. ارحام رحم کی جمع ہے. رحامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ وہی روٹ ورڈ ہے جس سے اللہ کے 2 نام بنے ہیں، الرحمن الرحیم. یہ وہی رحم کا لفظ ہے جس کے لیے حدیث قدسی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اللہ نے عورت کے اس رحم کو، اس ووم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا حدیث قدسی میں، سمیتک باسمی، میں نے اپنے نام کے ساتھ ہی تمہارا نام رکھا ہے. یعنی اللہ کا ایک نام الرحمن ہے، تو اللہ نے عورت کو جو ووم دیا ہے اس ووم کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اللہ نے اسی روٹ ورڈ سے اس ووم کا نام رکھا ہے جس سے اللہ نے اپنا نام رکھا ہے. ووم جو ہوتا ہے اس کا تعلق پریگننسی کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے. دیکھیں جب آپ پریگننسی کی بات کرتے ہیں تو 3 ریلیشن شپس آٹومیٹکلی سامنے آتے ہیں. ایک پریگننٹ عورت جس کے ووم میں بچہ ہے، تو ایک ہے عورت، دوسرا ہے وہ بچہ جو ماں کے ووم میں ہے، اور تیسرا ہے اس بچے کا باپ، اس لیے کہ والد کے بغیر پریگننسی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفکلی گھر کے معاملات میں جہاں اپنا تقوی کرنے کو کہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے لیے کیئرفل ہونے کی بات کی ہے. وہ تمام رشتے جن کا تعلق ووم سے ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ جتنا بھی ہوگا اور جتنے رحمی رشتے ہوں گے، ان سب کے لیے کیئرفل ہونے کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں قرآن میں دی ہے. Be watchful for all the relationships related to your womb. آپ جب بھی ان رشتوں کو ڈیل کریں گی، آپ کیئرفلی ڈیل کریں گے. بہن بھائی بھی آ جائیں گے، آپ کی خالہ بھی آ جائیں گی، آپ کے وہ تمام رشتے بھی آ جائیں گے جن میں آپ کا رشتہ جو ہے وہ والد کی طرف سے پھپھو کی طرف جاتا ہے، چچا کی طرف جاتا ہے، تایا کی طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں چلے جاتے ہیں نا. بٹ اگر ہم اس کو مین کنسائز گھر کی چھت کے ساتھ رکھیں، سب سے پہلے اسکالرس کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے بی واچفل فار یور ارحام آلسو، اس میں اس مین پوزیشن پر اسکالرس کہتے ہیں ماں موجود ہے. اپنی ماں کا خیال رکھیے، اور ماں کی جو اخلاقی سٹینڈنگز ہیں ہم دین میں ان کا مقام جانتے ہیں. سب سے پہلے ماں کا خیال رکھا جائے گا. اور اگر ہم گھر کے معاملے میں دیکھیں تو اپنے بیٹوں کو یہ بات آپ کو بچپن سے ہی سکھانی ہے کہ جہاں ان کو ماں کو ریسپیکٹ کرنی ہے، وہاں ان کو اپنی بیویوں کو بھی ایکسٹرا کیئر کے ساتھ رکھنا ہے. بیویاں پریگننٹ ہوں تو اب وہ ارحام کی کیٹیگری میں آ گئی ہیں. اب شوہر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کا، ابیوسو ہونے کا، کیئر نہ کرنے کا معاملہ نہیں کر سکتے. وہ تمام مرد، اور ان کے ساتھ جب ان کی مائیں شامل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، وہ تمام مرد جو اپنی بیویوں کو بیٹیاں ڈیلیور کرنے کے اوپر تانے دیتے ہیں. آج بھی جہاں دنیا 21 سینچری میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا اس وقت جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ اس وقت پورا ایک AI کا سیٹ اپ ڈیولپ کر رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. دنیا ہارنس کر رہی ہے اس پلانٹ کے بعد دوسرے پلانٹس کو، اور ہم اتنی آبسلیٹ سوچ کے ساتھ ہیں. ہمیں اتنی بھی سائنس معلوم نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کا تعلق عورت سے نہیں مرد سے ہوتا ہے. اور میں اس وقت عورتوں کو خاص طور پر ایڈریس کر رہی ہوں، اس لیے کہ بیٹوں کی ماؤں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ معاملات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں. اگر کوئی بیٹا یا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس بات کا تانا دیتا ہے، یا اگر کوئی ساس اپنی بہو کو اس بات کا تانا دیتی ہے، اصل میں آپ ارحام کا تانا اس کو دے رہے ہیں. اس مرد نے اس ارحام کی قدر نہیں کی جس کو اللہ نے یہاں تقوی کرنے کے لیے کہا ہے. اس مرد نے سورہ نساء کی اس آیت کو وائلیٹ کیا ہے. اس مرد نے جس نے اپنی بیوی کو پریگننسی میں یہ تانا دیا یا پریگننسی کے بعد یہ تانا دیا، یا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی ایکسٹرا کیئر کا معاملہ اس کی پریگننسی میں نہیں رکھا بلکہ غافل رہا کہ بیوی کا خیال رکھنا تھا، اس نے انسٹیٹیوشن آف میرج کو وائلیٹ کیا ہے جو اللہ نے اس کو قوام ہونے کی صورت میں رسپانسبلٹی دی تھی. تو یہ ذمہ داری ہم پر ہے، اس لیے کہ ہم مائیں ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں اگلی نسل کی تربیت ہے. یہ پوائنٹ یہاں پر بہت کلیئر ہے سمجھنا کہ جب عورت کا احترام نہیں ہوتا، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، تو معاشرے کی کسی عورت کا احترام نہیں ہو سکتا. جو مرد گھر میں عورتوں کی عزت نہیں کرتے، وہ باہر نکل کر سڑک پر چلنے والی عورت کی عزت کیسے کریں گے؟ ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ باہر کا معاشرہ بہت خراب ہے. باہر کا معاشرہ کس کی تصویر ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کی تصویر ہے. اپنے گھروں کو نکھاریے اور اپنے گھر سے پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم کو نکھاریے. باہر کے معاشرے میں
اللہ کی اوبیڈینس نہیں آ سکتی, رسول کی محبت نہیں آ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ میرے دل میں اللہ کی اوبیڈینس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی. تو یہاں ارحام کو ویلیو کیا گیا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان تمام رشتوں کو جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, رحمی رشتے, ہم ان کے ساتھ ایکسٹرا کیئرفل ہو جائیں, ایکسٹرا کوشیس ہو جائیں, اور جو سن رہا ہے اس پر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. اسی ارحام کے پوائنٹ آف ویو سے میں آخری بات کروں گی, پھر میں بس آیت کے آخری حصے پر جاؤں گی. اس ارحام میں اللہ تعالیٰ نے, اسکالرز کہتے ہیں, عورتوں کے لیے بھی بہت گہرا سبق رکھا ہے, اس لیے کہ اتقوا الارحام ہے نا, رحم کا تقوی کرو. ہم عورتوں کے پاس یہ ووم ہے. آپ میں سے کسی کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ میں سے کسی کے بچے ہیں یا نہیں ہیں, آپ ان میرڈ ہیں یا آپ چائلڈ بیئرنگ ایج سے نکل چکے ہیں, یوٹرس ہم سب کے پاس ہے, یہ رحم ہم سب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈگنیفائڈ کیا ہے یہ رحم دے کے, اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے اس نام سے ہے جس کے ایسنس میں مرسی ہے, جس کے ایسنس کے اندر ایک ایسی نیچر ہونا ہے جس میں ایمپیتھی ہوتی ہے, سامنے والے کے لیے سمپیتھی ہوتی ہے. جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اس کو اتنا کیئرفل ہونا ہوتا ہے. جب عورتوں کے پاس یہ اتنی قیمتی چیز رحم کی شکل میں موجود ہے تو عورت کو اپنی ڈگنیٹی کا خاص خیال رکھنا ہے, عورت کو اپنی حفاظت زیادہ کرنی ہے. یہ بیٹیوں کی ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو بتانے کی ضرورت ہے. آج اگر بیٹیاں اپنی سیلف اسٹیم کھو رہی ہیں تو ہم ماؤں کی کمزوری ہے, کہیں ماؤں کی کمزوری ہے, کہیں ماؤں کے سمجھانے کے باوجود اگر بیٹیاں اپنی سیلف اسٹیم کھو رہی ہیں تو یقیناً باہر کے معاشرے کے بہت سے ٹرائلز اور چیلنجز ہیں, اس سے ماؤں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. دیکھیے ہمارے پولیٹیکل کرائسس ایک طرف, ہمارے اکنامکل کرائسس ایک طرف, اور ہمارے اسپرچول کرائسس بھی ایک طرف. ون آف دا میجر کرائسس اس وقت ان دا مسلم امہ, ہماری مسلمان بیٹیاں دو کمبینیشن یا دو چیزوں کے کمبینیشن سے اس وقت محروم ہو رہے ہیں. ایک ہے اس میں کنوکشن آف اسلام ود دا کمبینیشن آف ہیوملٹی, جن میں اعتماد آ رہا ہے ان میں سے عاجزی نکل رہی ہے, اور جن میں عاجزی آ رہی ہے وہ ایسی ڈور میٹ بن رہی ہیں کہ اسلام کا کنوکشن ان میں نظر نہیں آ رہا ہے. وی نیڈ کمبینیشن آف بوتھ دیز تھنگس, کمبینیشن آف ہمبلنس, ہیوملٹی, جھک کر رہنا بھی آنا چاہیے. جو بہت پڑھا لکھا ہو وہ جھک نہیں سکتا, جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو اس کے لیے سوری بولنا مشکل ہے, جو بہت بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کے لیے سڑک سے اتر کر کسی کی مدد کر دینا امپاسبل ہے. اگر یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کمبینیشن نہیں ہے. جہاں تعلیم ہے وہاں پر نرمی نہیں ہے, اور جہاں نرمی ہے وہاں آپ کو وہ کنوکشن آف اسلام, اعتماد نظر نہیں آ رہا. اس وقت ماؤں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو, اور خاص طور پر میں بیٹیوں کے اینگل سے بات کر رہی ہوں, اس وقت آدھی سے زیادہ مسلمان بچیاں کمپلیٹلی کنفیوزڈ ہیں کہ ان کی گھروں کے اندر ذمہ داری کیا ہے. ہاں وہ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں جو شریعت کے دائرے سے ٹکراتا نہیں ہے, وہ کوئی بھی پروفیشن ایسا اڈاپٹ کر سکتی ہیں جس سے ان کی گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں وہ نگلیکٹ نہیں ہوں گی. بٹ سائملٹینیسلی کون سی مسلمان عورت اس سے انکار کرے گی کہ ایک عورت کی گھر کی ذمہ داری اس کی اولین ذمہ داری ہوتی؟ کوئی انکار نہیں کرے گی. لیکن ہماری بچیاں اس وقت کنفیوزڈ ہیں. کنفیوزڈ اس لیے ہیں کہ گھروں سے ان کو پراپرلی چیزوں کو بتایا نہیں جا رہا, اور باہر کا معاشرہ اس وقت ریلیجن کے بالکل اگینسٹ بات کر رہا ہے. 8 مارچ کا وہ جو ویمن مارچ ہوا تھا, یاد ہے نا, اپنا کھانا خود گرم کرو, اس سے زیادہ ریڈیکولس جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر جواب میں مردوں نے بھی پلے کارڈز پکڑ لیے اور وہ بھی کھڑے ہو گئے. کیا تھا وہ؟ اپنا دھوبی کے پاس کپڑے خود لے کر جاؤ. There is no limit of this debate. This is the matter of give and take. ابھی میں نے آپ کو اسپاؤس کی, زوج کی ڈیفینیشن بتائی تھی. پیئر وہ ہے جو ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے. صحیح یاد رکھیے گا, being a husband and wife, آپ کے ہسبینڈ آپ کے بغیر انکمپلیٹ ہیں. A part of his personality will be incomplete without you. Vice versa. A part of your personality will be incomplete without him.
جب ہم کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, آئی ایم کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ, تو آپ تو سوشیولوجی کے بھی بہت سے کانسیپٹس کو خود ہی غلط کر رہی ہیں. انسان اس دنیا میں ایک سوشل اینیمل ہے. ہمیں ہیومن ڈپینڈنسی کئی جگہوں پر نظر آتی ہے. اگر آپ اپنے گھر کے رشتے کو, اگر آپ اس معاشرے کی فاؤنڈیشن کو بچانا چاہتے ہیں, جس معاشرے کی فاؤنڈیشن میں ایک ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا ہے, تو پلیز اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دیجیے جس میں بیلنس ہو, کنوکشن آف اسلام پلس دا بیلنس آف ہیوملٹی. اور اپنے بیٹوں کو وہ تعلیم دیجیے جس سے ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے قوام بن کر کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ان پر زیادہ ذمہ داری ہے معاف کرنے کی, ان پر زیادہ ذمہ داری ہے درگزر کرنے کی, ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کو ایسا ماحول دینے کی جس میں وہ فلرش کر سکیں, گروم کر سکیں, اور ان کے بچوں کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکیں. یہ اس ارحام کے اندر سارے سبق موجود ہیں. ہاں, عورتوں کو ایک زیادہ سبق اس میں دیا گیا ہے. بینگ عورت مجھے اپنی پروٹیکشن زیادہ کرنی ہے. بینگ عورت اللہ نے میرے اندر جو ووم رکھا ہے, اٹس اے قیمتی شے, مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. مجھے اپنی سیلف اسٹیم کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اور یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے دیا ہوا آنر ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, وہ نیک عورتیں جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہیں, وہ نیک عورتیں جو اپنی ڈگنیٹی کو اور اپنی رسپیکٹ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتی, اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہتی ہیں. یہ آپ کا اور میرا ماں ہونے کی حیثیت سے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح سے گروم کریں کہ وہ اپنی رسپیکٹ اور اپنی ڈگنیٹی کو اپنے انسٹیٹیوشنز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, یا اپنی ورک پلیس پہ, یا اپنے کریئر میں, یا اپنی زندگی کے معاملات میں ڈسٹروائے نہ کر لیں. ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. گیو دیم دا کمبینیشن آف کانفیڈینس اینڈ اسلام. آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, دیکھو اللہ تم سب کو باقاعدگی سے دیکھنے والا ہے. اس کا اردو ٹرانسلیشن, سمپل ٹرانسلیشن یہی ملتا ہے, لیکن اگر آپ رقیبن کو دیکھیں کہ اللہ رقیب ہے. رقبہ قرآن میں ایک ٹرم آتی ہے, فک رقبتن, گردن چھڑانا. رقبہ عربی زبان میں آتا ہے, یہ نیپ آف دا نیک, گدی کو کہتے ہیں. جو عرب میں چرواہے ہوتے تھے, جب وہ اپنی بھیڑوں کو چروانے کے لیے پیسچرز میں لے کر جاتے تھے, اور اگر کسی کلف پر ان کی بھیڑیں چڑھ جاتی تھیں, تو آپ کو بھیڑوں کے بارے میں پتہ ہے نا, بکری ہو یا بھیڑ ہو, شیپ ہو, زیادہ عقل سے نہیں سوچتی ہے. اگر اس کو کلف سے نیچے گھاس نظر آئے گی, کیا کرے گی؟ وہ نیچے چلی جائے گی, مطلب چھلانگ لگا دے گی گھاس کھانے کے لیے. نہ صرف ایک چھلانگ لگاتی ہے, باقی بھی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں. تو جب چرواہا یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بھیڑ بھی کلف کے ایج پر جا رہی ہے اور وہاں سے گر جائے گی گھاس کو دیکھنے کے چکر میں, تو وہ اس کو گردن سے پکڑ کے پیچھے لے کر آتا ہے. اسی لیے اینشینٹ عربک میں چرواہے کو, شیپرڈ کو رقیب کہا جاتا تھا, اس لیے کہ وہ گردن سے پکڑ کے اتھارٹی کا سائن ہے اس کے اندر. اللہ کا رقیب ہونا اس میں اتھارٹی ہے. اللہ کا رقیب ہونا, جو آپ کی گردن پکڑ لے گا پیچھے سے, اب آپ پورے اس کے کنٹرول میں ہیں. جیسے پرزنرز کو جب کسی بھی سیل میں بند کرتے ہیں, جیل میں پھینکتے ہیں کسی کرمنل کو, یہیں سے پکڑتے ہیں نا پولیس والے, پیچھے سے گردن سے, بیکاز آپ کے پاس پورا کنٹرول آ جاتا ہے. اس میں اتھارٹی ہے پکڑنے والے کی, پلس اس کے اندر سامنے والے کی جس کو پکڑا ہے اس کی پاور کا کمپلیٹلی ختم ہو جانا, یہ سائن نظر آتا ہے. لٹرلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے, یہ جتنے ریلیشن شپ رولز ہمیں دیے ہیں, گھر کو بہتر کرنے کے رولز دیے ہیں, اللہ نے آیت کو کنکلوڈ کیا ہے, ان اللہ کان علیکم رقیبا, دیکھو بی واچفل, اللہ نے تمہاری گردن سے تم کو پکڑا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, سوری بھی نہیں بولتے, ریئلائزیشن ہو جاتی ہے تب بھی ایگوئسٹک ہونے کی وجہ سے جھکتے نہیں ہیں, صرف اس لیے کہ ہمارے لیے ہماری انا زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جب اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ نے اگنور کر دیا, یا میں ہوں اتنی اچھی کہ مجھے معاف کر دیا. اللہ موقع دیتا ہے پلٹنے کا, اللہ موقع دیتا ہے سوری بولنے کا, اللہ موقع دیتا ہے معافی مانگنے کا. ادروائز اللہ کا کنٹرول ہماری گردنوں پر اتنا ہی کلوز ہے کہ اللہ کسی وقت بھی چاہے تو ہماری گردنیں ٹویسٹ کر سکتا ہے. جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں, جب ہم اپنے گھروں کے اندر بلنڈرز کریں,
جب ہم علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اسلام سے اٹیچ کرنے سے دور رہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ بہت کلوزلی تم کو اس وقت اتھارٹی کے ساتھ مینیج کرنے والا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس دین کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنا بھی آسان بنا دے اور اس کو عمل میں لانا بھی آسان بنا دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر میں واقعی پیس میکر بنا دے، گھروں کو، ہاؤسز کو ہومز میں کنورٹ کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں وہ طاقت دیں کہ ہمارے خاندان میں ہمارے ذریعے دین کی خوبصورتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوبصورتی پھیلے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا ایسا کنوکشن دے کہ ہماری اولادوں کے ذریعے اس امت کی اپلفٹ میں کچھ حصہ ہمارا بھی ڈل جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.